बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक सैयदना अन्नबीउल ख़ातमु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार आखिरी नबी, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने कोई घर बनाया हो और उसको खूब आरास्ता पैरास्ता किया, मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी हो। लोग उस घर के पास चक्कर लगाते हैं और खुश होते हों और कहते हों कि ये एक ईंट भी क्यों नहीं लगा दी गई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस वो आखिरी ईंट मैं ही हूँ और मैं ही ख़ातमुन नबीयीन हूँ। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम हो सकती जब तक कि बहुत से दज्जाल और झूठे न उठाए जाएं, जिनमें से हर एक ये कहता होगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबीयीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। नाज़रीन किराम, आज यौम विलादत है एक ऐसी हस्ती का जिनकी पैदाइश पर सिर्फ़ ज़मीन के रहने वाले, ज़मीन के बासी नहीं, साकिनाने अर्श ने भी खुशियाँ मनाई थी, जिनका इसमें मुबारक जो है वो आसमानों से उतरा था। नाज़रीन किराम, जिन्होंने ऐसी गोद में परवरिश पाई थी जिस गोद का मुकाबला इस कायनात में हो नहीं सकता, वो जिनके नाना वजह तख्लीक़ कायनात अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका मकाम ये था कि जब नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते तो ये दोश मुस्तफ़ा पर सवार हो जाते और रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदे को तवील फरमा देते। और कभी अगर ये बचपन में रो पड़ते, इनके आंसू निकल आते, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतर बेचैन हो जाता और अपनी साहबजादी सैयदा फ़ातिमा मखदूमा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते कि तुम्हें पता है कि हुसैन के रोने से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। नाज़रीन किराम, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, और अपना लुआब दहन उनके मुंह में जब डालते थे तो एक सहाबी बयान करते हैं कि मुझे यूँ लगा जैसे खजूर को मुंह में आदमी लेके चूसता है, बिल्कुल इसी तरह ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम चूस रहे थे। उनके मकाम, उनके मर्तबे का अंदाज़ा, उनकी शान को कैसे बयान किया जा सकता है। हमारी ज़ुबानें जो हैं वो सारी उम्र हम धो के भी उनका ज़िक्र पाक करें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि अदब के करीने और सलीके जो है उनका हम हक़ नहीं अदा कर सकते। आज जिगर गोशाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुल्क मारूफ माहिर तालीम और बहुत बड़ी अदबी और इल्मी रूहानी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका तारुफ चूँकि मैं इतना करवा चुका हूँ आप जी, ऐसा कि वो मुझे लगता है कि नाज़रीन कहेंगे रेपिटेशन हो रही है। ये आपका सूफ़ी वाला तारुफ ज़रा कम हुआ है, ये भी मैं पकड़वा दूँगा आपको और उनके साथ नाज़रीन किराम दर्जनों किताबों के, मेरा ख्याल है कोई 100 तक उनकी जो तालीफ़ात हैं वो पहुँच चुकी होंगी, और तराजम और बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत आलम इस्लाम में जिनका एक नाम है साहबजादा सैयद मोहम्मद फ़ारूकुल कादरी साहब भी आज मेरे मेहमान हैं। सैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। और नाज़रीन किराम, आखिर में एक बड़ी हसीन और दिल आवेज़ आवाज़ आपने जब पहली दफ़ा सुनी थी तो मुझे याद है हमारे नाज़रीन ने कितने हमें ईमेल्स भेजे, मैसेज भेजे। आज हमारे साथ होंगे अफसर अली ख़ान लाडले मियाँ, ये मनकबत प्रोग्राम के आखिर में हमें सुनाएंगे। लाडले मियाँ बहुत शुक्रिया, आपसे हम आज मनकबत इंशाअल्लाह बाद में सुनेंगे। डॉक्टर साहब, आज मैंने जानबूझ के सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तारुफ़ नहीं कराया। बाज़ लोग जो है उनको शिकवा होता है कि गाजी साहब इतना लंबा तारुफ़ करा देते हैं, फिर
بعد میں کہنے کے لیے چیزیں بچتی نہیں، بلکہ آپ جب تعارف کراتے ہیں تو ہم سب کے لیے بہت سہولت ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ ایسے نکات نکل آتے ہیں جن پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن آج سب آپ کے حوالے. تو حضرت حسین علیہ السلام اور رضی اللہ اور یہ ساری دعائیں آپ پر سجتی ہیں. سبحان اللہ. آپ کا نسب ایسا ہے کہ نسب کی جس جہت کی طرف بھی دیکھیں آگے نور ہی نظر آتا ہے اور فضائل ہی فضائل ہیں. سبحان اللہ. اس سے بڑا خاندان جو دونوں طرف سے اتنا عالی نسب ہو روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. اور ہو آپ کا سکتا بھی نہیں. ہو سکتا بھی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے. اور آپ کا اس میں مبارک ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ جب وہ لیا جائے تو اس سے پہلے تا دیر وہ القاب بیان کیے جائیں جو آپ کے قدموں پہ نثار ہونے کے لائق ہیں. آپ اندازہ فرمائیے، ایک لقب کافی نہیں ہے، راحت جان رسول، نور چشم بطول، واہ واہ، جگر گوشہ علی مشکل کشا، یعنی کون سا لقب ہے جو کوئی کم ہے کسی ایک شخص کے لیے. تو حضرت علیہ السلام کو حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ الزہرا سے جو محبت تھی اور جو آپ پر شفقت فرماتے تھے، وہ ساری کئی گنا ہو کر آپ کی اولاد میں منتقل ہو گئیں. حضرت حسن میں اور حضرت حسین علیہ السلام میں. آپ کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا ہے تو آپ کی عمر مبارک 6 برس کے لگ بھگ تھی. آپ کو جب اطلاع ملی کہ حضرت حسن کے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو آپ غیر معمولی فرحت اور مسرت کا اظہار فرمایا، اور تقریباً جیسے آدمی دوڑتا ہوا جاتا ہے اس طرح آپ تیز قدموں کے ساتھ کاشانہ حضرت فاطمہ میں آپ تشریف لے گئے اور حضرت علی نے استقبال کیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حرب سوچ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرب کے مقابلے میں اسے حسین اس کا نام ہونا چاہیے. حسین، اب حسین اور کوئی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے یہ نام کبھی سنا گیا اور اس کے بعد امت اب قیامت تک یہ نام رکھتی ہی چلی جائے گی اور آپ ہی کی اقتداء میں. لیکن وہ علامہ کے شعر پڑھ دیں، قافلہ حجاز میں جی ہاں وہ تو ہے، ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. حسین کے نام میں وہ جو ایک عظمت ہے اور جرت ایمانی ہے اور صدق گفتار ہے، صدق مقال ہے، اور وہ جو عزم ہے وہ جب تک نہیں ہوگا تو اس نام کے معنی کا حق نہیں ادا ہو سکتا. سبحان. سید صاحب، تربیت کیسی ہوئی؟ اچھا، میں تو جب ان کے مزار پر انوار پہ ابھی گیا تھا میں چند روز پہلے، تو وہاں ایک کیفیت اب بھی وہ محبت، اور مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں اور شاید ابھی گود میں بٹھائے ہوا ہے. میں تو اس کیف میں کھو گیا. سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. سب تربیت کا تو یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ گود سیدہ فاطمہ الزہرا کی، زبان چسانے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نگاہ ہر وقت علی المرتضیٰ کی، تو یہ ایسا سلسلۃ الذہب ہے، سونے کا سلسلہ ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہ ہے، نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. سبحان اللہ. تو تربیت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا، جناب نے بھی فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین. دوسری جگہ فرمایا کہ من احبہما فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی انہوں نے مجھ سے عداوت رکھی. ایک اور معتبر حدیث میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ احبونی لحب اللہ، میرے ساتھ محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، وَأَحِبُّوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت کے ساتھ میرے ساتھ محبت کی وجہ سے محبت رکھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ امت کو سبق دیا گیا ہے. تو یہ پرورش 6 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر کسی عام بچے کی نہیں ہے، یہ رسول کے خانوادوں کے بچے ہیں. تو یہ 6-7 سال کی عمر، میرا خیال ہے کہ ہمارے بچے جو 20 سال کے ہو جاتے ہیں ان کے ہاں بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی جو ان 6 یا 7 سال کے بچوں میں ہوئی ہے. اسی لیے ان کے ہاں کی طرف سے بے شمار روایات بھی کی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا انہوں نے اس طرح فائدہ اٹھایا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین آ رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ ممبر سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ان کو اٹھا کر لے آتے ہیں اور اپنے پاس آ کر کے بٹھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تربیت، خطبہ چھوڑ کے ممبر سے اتر کر کے آنا اور ان کو اٹھا کر لے آنا.
اس وقت میرے ذہن میں علامہ اقبال کے 2-3 شعر گھوم رہے ہیں، اگر اجازت ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ سبحان اللہ۔ جتنی اللہ تعالیٰ کے عشاق ہیں ان کے امام حسین ہیں، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک کے باغ کا وہ ایک ایسا منفرد سرو ہے کہ جن کے ساتھ اور کوئی سرو نہیں ہے، وہ منفرد سرو ہے نبی پاک۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ زندہ حق از قوت شبیری است، حق جو موجود ہے اس وقت، حق کے علمبردار موجود ہیں، حق کے لیے سر دینے والے موجود ہیں، تو وہ ان سب کو قوت جو ہے وہ شبیر کی قوت ہے ان کے ساتھ۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، ہائے ہائے موج خون او چمن ایجاد کرد۔ قیامت تک انہوں نے ظلم کا خاتمہ کر دیا ہے، اس اعتبار سے خاتمہ کر دیا ہے کہ ظلم اکیلا اپنے طور پر نہیں کرے گا، اس کے سامنے ہر زمانے میں حسین کے پیروکار موجود ہوں گے، اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ استبداد اپنی منمانی نہیں کر سکے گا، حسینی محب جو ہیں اور حسین کے نام لیوا جو ہیں وہ ہر دور میں موجود رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہے اور جہاں بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا ہے، وہاں بھی آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مادر یاں مرکز پرکار عشق، مادر یاں قافلہ سالار عشق۔ سبحان اللہ۔ عشق کے قافلہ سالار کی ماں ہے وہ، اور مادر مرکز پرکار عشق، عشق کی پرکار کا مرکز جو ہے۔ یا حضرت ابن عربی کی ایک بات ہے، اگر تھوڑی ہو تو میں وہ عرض کر دوں۔ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے فتوحات میں، شیخ اکبر محی الدین، آپ نے ترجمہ کیا فتوحات کا ترجمہ کیا ہے، جس میں اس نے ایک خاص چیپٹر ہے اہل بیت کے بارے میں۔ اچھا جی۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو جمع کیا تھا ان سے عبودیت کا اقرار کرانے کے لیے، الستو بربکم کہہ کر کے جب انہوں نے اقرار کر لیا، قالوا بلا، بے شک مولا تو ہمارا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ مکمل کر دیں جی، آزمائش کریں گے خوف سے، ظالم کا خوف ہے، جابر کا خوف ہے، کفر کا خوف ہے، بے شمار خوف ہیں، بھوک کے ذریعے مال و متاع چھین کر کے، جان کی قربانی لے کر، ثمرات سے مراد بچوں کی قربانیاں یہ لے کر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام میں سے کئی نبی آگے نکلے، ایک نبی نے کہا کہ میں بچوں کی قربانی دوں گا، ایک نے کہا کہ میں جان کی قربانی دوں گا، ایک نے کہا کہ میں مال و متاع کی قربانی دوں گا، جس طرح ایوب علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی۔ کہتے ہیں اس سارے جماعت میں جب یہ بات ہو گئی تو امام حسین آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ مولا جتنی آزمائشیں آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ ساری آزمائشیں یکجا طور پر میں قبول کرتا ہوں، کیا بات، میں قبول کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور آزمائشیں ہوں تو وہ بھی دی سبحان جائیں گی۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوف کی قربانی بھی، مال و متاع کی قربانی بھی، جان کی قربانی بھی، بچوں کی قربانی بھی۔ سید صاحب عابد علی عابد کا ایک شعر بڑا کمال کا مجھے یکدم ذہن میں آ گیا، مقدرات کی تقسیم جب ہوئی عابد، جو غم دیے نہ گئے تھے وہ میں نے بڑھ کے لیے۔ خوب واہ، ہائے 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 ہائے، تو اسی لیے امام عاشقاں علامہ اقبال نے فرمایا ہے، واقعی امام عاشقاں، امام عاشقاں اللہ تعالیٰ کے عشاق کی جو جماعت ہے اس کو اگر اس طرح ہم تقسیم کریں تو امام حسین ان کے امام بنتے ہیں، اس لحاظ سے۔ بے شک سرخیل ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ذرا یہ سمجھا دیں۔ حضور حضرت حسین جو ہے نا وہ تو غازی اعظم ہیں اسلام کے، ٹھیک، اور شہید اعظم، شہید اعظم کہتے چلے جائیں۔ اب آپ فرما رہے تھے ان کی تربیت کا معاملہ، تو میں اسی وقت سے یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے باپ کو ایک نظر دیکھنا عبادت قرار دیا ہو، اس کا انداز تربیت کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کی گویا، اور کیا جو شخص یہ فرما رہا ہے اس کے چہرے کو دیکھنے کا کیا عالم ہوگا؟ عبادتوں کی جان نہیں ہوگی کیا؟ اچھا، جہاں سے تربیت پھوٹتی ہے اس سرچشمے میں سب سے اگلی صفوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کیسے استفادہ نہیں کریں گے؟ پھر حضرت کا تو یہ مقام ہے کہ حضرت عباس کی اہلیہ حضرت ام الفضل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر
ہوئی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا علیحدہ کر کے میری گود میں ڈال دیا گیا ہے اور مجھے بڑی تشویش ہے اور پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو، یہ تو بہت اچھا خواب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نوازے گا، میری بیٹی فاطمہ کو ایک اور بیٹا دے گا اور آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ یہ مقام ہے کہ ولادت حسین سے پہلے اس کی بشارت ہوئی خواب میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعبیر بیان فرمائی، اور اس کے بعد ہوا بھی ایسا۔ حضرت حسن، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے گھر ہی میں رہے، اور حضرت حسین کو حضرت ام الفضل لے گئیں، حضرت عباس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ اسی لیے کربلا میں پھر ہم بہت آگے چل کر دیکھیں گے کہ وہاں جو آل عباس کا ہے نا جی، وہ اس دودھ شریک ہونے کا بھی ایک اثر اس میں چلا آ رہا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر جناب اگلا مرحلہ، بچہ جب عالم ارواح سے عالم وجود میں آتا ہے تو عذرو اسلام ہماری ٹریڈیشن ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں میں تکبیر دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا خود، اور حضرت حسین کے ساتھ بھی خود۔ جس نے پہلی آواز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہو، جس جیسی آواز کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ آواز سن کے رب کریم خالق خوش ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، اس آواز کے لیے تو جناب مجلس الست سجائی گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سننے کے لیے اور اسے ہم سب تک پہنچانے کے لیے بالواسطہ۔ تو اس آواز مبارک نے حضرت حسین کے کانوں میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا نام ڈالا۔ سید صاحب، یہ آواز الست، آپ نے تو شیخ اکبر پہ آپ اتھارٹی ہے ماشاءاللہ، تو یہ آواز الست بھی بڑی زبردست شے ہے۔ آواز الست سے تو ساری بات چلی ہے سر، اور آواز الست سے ہی پہچانی گئی ہیں شخصیتیں، روحیں، آواز الست سے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ نبی پاک کی آواز سنانے کے لیے تو یہ الست کی یہ ساری محفل سجائی گئی تھی۔ میں یہاں یہ تھوڑا عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو حضرت سیدنا امام حسین اس قدر عبادت گزار تھے کہ آپ نے کئی حج پا پیادہ کیے، سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے۔ تاریخ میں آیا کہ آپ پیدل چلتے تھے، آپ 50 سے آپ پیدل چلتے تھے، سواریاں پیچھے آ رہی ہوتی تھی۔ اچھا جی، پیچھے خالی آ رہی ہوتی، اور آپ پیدل جا رہے ہیں، اور ساری رات نوافل ادا کرنا۔ اور انکسار کا یہ عالم تھا کہ تاریخوں میں ہے کہ ایک دفعہ آپ تشریف لا رہے تھے، کچھ مسکین لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ سواری سے اتر پڑے تو ان کے ساتھ کھانے لگے، تو ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی فخر کرتا ہوں یا میرے دل میں کوئی آر ہے، نہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر جب کھانا کھا لیا تو پھر انہیں دعوت دی کہ اب سب لوگ چل کر میرے پاس کھانا کھائیں۔ تو کسی نے بہت خوب کہا کہ خود کھاتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں لوگوں کو کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان لوگوں کو کھلا، خود بھوکے رہ کر وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو لوگ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات یہاں آ گئی، میں نے دیکھا ہے آج کل کے دور میں تو نام سیدنا امام حسین کا لوگ لیتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں پریکٹیکل خود دیکھا ہے، اور لیکن جب ساتھ دینے کا وقت آ جائے نا تو وہ جو پیسے والا ہوگا، سرمایہ دار ہوگا، جو یزید کا فالوور ہوگا، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، امام حسین کے فالوور کے ساتھ نام اہل بیت اطہار کی محبت کا لیں گے۔ یہ میں نے پریکٹیکل دیکھا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ طرز عمل کوفیوں والا اختیار کریں گے؟ ہاں جی، یہی تو امتحان ہے اصل میں، یہی تو امتحان ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہوتا ہے، کون کدھر جاتا ہے۔ ایک بات جو میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ لفظ آئے ہیں کہ حضرت امام حسین کے متعلق کہ کانا یکرمہ و یعظمہ، کہ وہ ان کی تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق، یعنی ایک دیکھیں کہ ان کی عمر دیکھیں، کتنے بڑے تھے، ان کی عمر دیکھیں، ان کی بات۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ امام حسن تھے یا امام حسین تھے، بچے تھے، تو وہ چلتے چلتے گرمیوں کے دن تھے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، تو آپ ساتھ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سے ان کی جوتی صاف کرنے لگے۔ اللہ، اپنے کپڑے سے، یہ صحیح روایت میں نے پڑھا، کپڑے سے جوتی صاف کرنے لگے۔ یہ کمال کیا آپ نے روایت سنائی، سچی بات ہے، میں نے نہیں یہ پڑھی، حالانکہ اتنا مطالعہ کیا، یہ میرے لیے بھی نہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق
جب یمن سے خاص قسم کی پوشاکیں حلے آئے تھے آپ نے تقسیم کر دیے، تو تھوڑی دیر کے بعد امام حسن حسین تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں نے سب لوگوں کو دیے ہیں، میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا کہ میں نے حسن حسین کو نہیں دیے۔ فوراً آپ نے یمن خط لکھا، وہاں سے حلے منگوائے، ان شہزادوں کو بلا کر پہنائے، فرمایا اب مجھ صحیح راحت نصیب ہوئی ہے دیکھ کر کے، اس لیے کہ ان کو راضی کرنا، رسول کو راضی کرنا، رسول کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنے والی بات ہے۔ تو اب میرا دل صحیح معنی میں تو یکرمہ و یعظمہ تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آج اپنے اوپر جبر کیا ہوا ہے، میں تو جب ان کی باتیں سنتا ہوں نا، ان کی محبت کی، عشق کی، تو آنکھیں چھلکتی ہیں، لیکن بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو ان مواقع پہ نہیں، آدمی کو بہت اپنا کنٹرول کرنا چاہیے، یہ تو عشق کی بات ہے۔ لیکن غازی صاحب عشق تو خیر بجائے خود، یعنی اس میں تو سامان گریہ بہت لازم ہے، اس کے علاوہ ایک خوشی کے آنسو بھی تو ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ مسئلہ وہی ہے کہ جب آدمی فرتے جذبات میں خاص کیفیت میں ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے غم ہو، تو لا محالہ اگر وہ اہل دل ہے، صاحب درد و سوز ہے، تو اس کی آنکھوں میں تو نمی آئے گی۔ کمال آپ نے بات آج جی ہاں، یہ تو ڈاکٹر صاحب میں بریک مجھے لینی ہے، میں اسی اصل میں نا کیف میں اس کیفیت میں پھنسا ہوا ہوں، میں نے اپنے اوپر جبر کر کے آج اپنے آنسو وہ جو محبت کے ہیں ان کو روک لیا ہے جی، کہ قیمت چشم ترم چشمہ کوثر نہ داشت، میرے ایک آنسو کی قیمت کوثر کا چشمہ بھی نہیں تھا، یہ آنسو کی قیمت جو ہے صاحب یہ بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کا میزبان جو ہے اس نے اپنے آپ پہ بڑا جبر کر کے وہ پروگرام کر رہا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سید صاحب آپ ربائی مکمل کر دیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ نظیری کی ربائی کا آپ نے ایک شعر پڑھا ہے صرف، یہ ربائی پوری بڑی خوبصورت ہے، وہ پوری سنا دیں ناظرین کے لیے۔ کہ جز محبت ہرچہ بردم سود در محشر نہ داشت، محشر کے دن سوائے محبت کے کوئی چیز میرے کام نہ آئی۔ سبحان اللہ۔ دین و دانش عرض کردم قصبہ نیم جو نخواست، میں نے دین و دانش عبادات معاملات سارے پیش کیے تو آدھے جو کے برابر قیمت نہ پڑی ان کی۔ قیمت چشم ترمرا چشمہ کوثر نہ داشت، سبحان اللہ۔ ایک آنسو جو گرا تھا اس کی قیمت چشمہ کوثر کے پاس بھی نہیں تھی، اصل تو یہ تھا چشمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہیں سے صدقہ ایک مرتبہ آیا تھا، کوئی اس طرح کا واقعہ مجھے؟ جی ہاں، اس طرح کے دو واقعات ہیں۔ اچھا، دو ہیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ عرض کرنا ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، وہ تربیت کا حصہ ہے، جی تربیت کا حصہ ہے، بالکل بڑی اہم بات ہے وہ، کہ ہمارے لیے تو جو دیگر فضائل ہیں اور جو واقعات ہیں ان کی اپنی اہمیت مسلم ہے، اگر صرف ایک یہ واقعہ ہی ہو نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین علیہ السلام کو ان کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد سب سے پہلے جو غذا فراہم کی وہ اپنا لعاب دہن تھا، تو اسی پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے ہمارے لیے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ علم، حکمت، زہد، ورع، تقوی، استقامت، جی، اور پھر یہ جو طریقہ فیضان ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 برس جاری رکھا اپنی حیات ظاہری کے آخری لمحے تک۔ آپ بچے تھے حضرت امام حسین، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی آتے جاتے رہتے تھے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں ان کو دیکھ کے۔ تو ایک مرتبہ مال غنیمت بھی آیا ہوا تھا، صدقات کی بہت ساری چیزیں بھی تھیں، تو بچے نے حضرت حسین نے ایک کھجور اٹھا لی، منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکال دو، آپ پر میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ اندازہ فرما لیجئے، اس سے نظام تربیت بھی واضح ہو رہا ہے، کتنی کڑی نگہداشت ہے ان کے اقوال کی، ان کے اعمال کی، ان کے افعال کی، اور ساتھ میں ان کو خراج تحسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو خون ہے، یہ جو نسل ہے، اس پر صدقہ نہیں لاحق ہوگا۔ انما ہی اوساخ الناس، یہ بھی فرمایا کہ یہ میل ہے لوگوں کا، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ آپ لوگ بلند ہیں اس سے، یہ صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے۔ ایک کالر ہے جی آپ کی اجازت سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں روبینہ طارق بات کر رہی ہوں اٹک سے۔ جی فرمائیے۔ آج کے دن کے حوالے سے آپ کو اور پورے اہل مسلمان جتنے بھی ہیں سب کو مبارکباد جی امام حسین کے حوالے بڑی سے۔ مہربانی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے سوال یہ کرنا ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ سوال پیش کیا تھا لیکن میری روح کی پیاس نہیں بجھی اس بات سے،
کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت جتنے بھی ان کو دل سے ان کے ساتھ عشق کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے لوگ جو ہے وہ اہل بیت کہلاتے ہیں, آل بیت کہلاتے ہیں, آل رسول کہلاتے ہیں؟ مجھے یہ جی جی ٹھیک ہے پوچھ لیں جی, آپ ان کا سوال سمجھ گئے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں یہ, اور یہی اہل بیت ہیں. اچھا ایک اور کالر ساتھ ہی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں بھائی سوال. میرا سوال یہ ہے کہ آقا دو جہاں امام حسن کے گلے کو چومتے تھے اور امام حسن کے پیٹ کو چومتے تھے, اس کی وضاحت فرمائیے. جی درست ہے بالکل, اس کا بڑا سمپل سا جواب وہی ہے. جی صحیح ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام کی ظاہری مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, اوپر والا جو جسم کا حصہ ہے اس میں زیادہ مشابہ تھے, اور حضرت حسین باقی جسم میں بہت ہی مشابہ تھے. مجموعی طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق جمیل تھا, خلق عظیم تھا, اس کی تمام تر جھلکیاں آپ کے ان صاحبزادوں میں, نواسوں میں منتقل ہوئی تھیں. اور یہ امتیاز بھی ہے کہ بالعموم جو نسب ہے کسی کا وہ اس کے والد کی طرف سے چلتا ہے, اور وہی پسندیدہ بھی ہے اور وہی رائج بھی ہے. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختصاصات میں سے ہے, آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے نواسوں کو بھی آپ کا بیٹا کہا جاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسل پاک ہے وہ انہی سے آگے چلی. اس لیے ان کو اہل بیت کہنا ظاہر ہے, یہی اہل بیت ہیں اور ہے بھی نہیں کوئی. وہ جو چادر تطہیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا تو وہی آپ کی تو اہل بیت ہے, وہ آپ کے اہل خانہ ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت تو یہی ہیں, اس میں جو شریک تھے. وہ ایک جو عیسائیوں سے ہوا تھا جی مباہلہ ہوا تھا, تو وہ بھی اسی میں بھی, اس میں بھی یہ پانچ افراد. آیت تطہیر بھی ان کی شان میں, آیت مباہلہ بھی ان کی شان میں نازل. اچھا تو بی بی ام سلمہ نے اس چادر کے اندر آنا چاہا, ام المومنین ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا کنا علی الخیر, تم لوگ بھلائی پر ہو لیکن اس چادر میں نہیں, اس میں اللہم ہاؤلاء اہل بیت, مولا میں یہ میرے اہل بیت ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ آیت تطہیر جو ہے یہ ان کے لیے ہے, یہ اختصاص اور یہ خصوصیت جو ہے یہ بڑی خصوصیت ہے. اچھا اصل ایک سوال بڑا سخت ہے, پتہ نہیں لیکن میں کر دیتا ہوں کہ یہ ان کے لیے تھا, اور بعد میں آنے والے سادات جو ہیں وہ بھی سارے اس سے پاک ہو گئے. بعض میں نے دیکھا ہے نعوذ باللہ, بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنے مرضی گناہ کریں ہم تو سید ہیں, تو ہمارے لیے تو سارا پہلے پاک ہو چکے. بالکل صحیح نہیں ہے. پاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض والے لوگ جس طرح بھی پھرتے رہیں, لیکن بہرحال قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا عَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. جو نیک بخت لوگ تھے, جو اچھے تھے, ان کے آل اولاد کو ہم ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. ایسا بھی نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال لے کر کے ان کو دے دیں, ان کی ذریت ان کے ساتھ شامل کر دیں گے. اس خون کی ایک فضیلت ہے, اگر وہ سید نسب سید ہے تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک کی وجہ سے اس کو ان چیزوں کا فائدہ ملے, لیکن اگر اس کا راستہ غلط ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ پاک ہو گیا ہے جو کچھ کرتا پھرے. لیکن بہرحال خون کی ایک فضیلت ہے, ایک عظمت. کالر لے لیں جی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیں سوال. بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا ہے میری بہن. انشاءاللہ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت حسین ولادت مبارک ہو. بڑی مہربان. کون صاحبہ ہیں؟ میں چیچا وطنی سے کلثوم بات کر رہی ہوں. جی کلثوم. اور اتنے ہم آپ کے پروگرام کے شیدائی ہیں نا کہ یہ پروگرام دیکھیں نا تو ہمارا دل نہیں گزرتا, چاہے نیٹ پہ دیکھ لیں چاہے کہیں بھی دیکھ لیں. بڑی مہربان. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ اس کے درجات بلند کرے. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ ان ہستیوں کے بارے میں سوال تو ہم کیا کر سکتے, ان کی سخاوت کے بارے میں تھوڑا سا. سخاوت ٹھیک ہے, بالکل. لو جی سخاوت کی بات آ گئی. جی ہاں سخاوت تو. اچھا اس سے پہلے ایک اور بات, ایک کالر لے لوں, اور بڑی دلچسپ بات احمد رضا کی یاد آئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. غیر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بخاری صاحب. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. غیر صاحب ایک راہب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اولاد نہیں. تو آپ نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا تو کہا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں. یہ راہب روتا ہوا رسول کی بارگاہ سے باہر نکلا تو وہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کو حسین کہتے تھے, اس نے انگلی پکڑی, اس نے کہا تو میرے نانا کی بارگاہ سے روتا ہوا جا رہا ہے, کیا مسئلہ؟ اس نے کہا میرے اولاد نہیں.
تو اس نے کہا میں اپنے نانا سے تجھے اولاد دلواتا ہوں. تو جب آپ آئے تو آپ نے نانا سے کہا کہ نانا اس کو اولاد عطا کریں. تو آپ نے کہا اس کے قسمت میں اولاد نہیں. تو آپ نے کہا نانا میں آپ کی دعا سے, آپ کے وسیلے سے اس کو 1 بیٹا, 2 بیٹے, 3, 7 بیٹے عطا کرتا ہوں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا کہ بیٹا جہاں خدا نے اس کو 7 بیٹے عطا کر دیے. تو حسین کا یہ جو فیض ہے, یہ جو فیض ہے وہ آج بھی جاری ہے. جاری ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. امام محمد رضا رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات, ان سے پوچھا گیا کہ سید اگر گناہ کرے تو اس کو سزا ملے گی. وہ ہے نا, آپ ہی نے تو کتاب لکھی ہے. جی تو کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کو جب سزا دیں گے شہزادے کو تو سمجھے گے کہ اس کو وہ لگ گیا کیچڑ اور مٹی لگ گئی ہے اور اس کو ہم دھو کر کے صاف کر رہے ہیں, اس کو جھاڑ رہے ہیں. قاضی یہ وقت جو ہے یہ فقہ نے بھی لکھا ہے. اچھا. کہ امام شامی نے بھی لکھا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے دل میں کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں. اچھا. وہ سمجھے کہ یہ کیچڑ لگی ہے. ابن عربی نے ایک بہت خوبصورت بات کی. جی بسم اللہ. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر سادات میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ, کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اگر کوئی محب اہل بیت ہے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ مشیت کی طرف سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کی طرف سے ایسا ہوا ہے, یہ اس نے ایسا کیا ہے, یہ ایسا ہے مشیت. لیکن یہ سب پھر سرٹیفکیٹ مل جائے گا اور پھر ایسی قباحتیں بعض اوقات شروع ہو جاتی ہیں معاشرے میں. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا, چھٹی نہیں ملے گی. چھٹی نہیں ملے گی. چھٹی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چھٹی ملنے کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا, وہ جس نے ساری امت کی شفاعت کرنی ہے, اگر وہ اپنی اولاد پر بھی نظر کرم کر دیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. سخاوت جی, ایک تو یہ جو کالر نے بتایا تھا, ایک تو وہی معاملہ آپ کی سخاوت کا ہے. یعنی ایک بچے کو بھی یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کے دروازے سے کوئی آدمی مایوس ہو کر خالی جائے. آپ کا جو خانوادہ ہے ان کی تو سخاوت کی گواہی قرآن کریم میں قدم قدم پہ موجود ہے کہ مانگنے والوں کو صاحب حالات اپنے نفس پر ترجیح دینی ہے دوسروں کو. حضرت حسین کے والد نے, حضرت حسین کی والدہ ماجدہ نے, ان بچوں نے اپنے گھروں میں سخاوت کے علاوہ کچھ اور دیکھا نہیں ہے. سخاوت اور کرم اور بخشش اور عفو اور درگزر. دلچسپ مجھے ذہن میں آ رہا ہے ایک آدمی, حضرت امام حسن کا بہت عام لنگر چلتا تھا. حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود تھے. ایک آدمی آیا باہر سے ناواقف تھا, تو اس نے حضرت امام حسن کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے مسجد میں ایک آدمی دیکھا ہے جو لگتا ہے کہ کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے, اس کا پیٹ جو ہے وہ پیٹھ سے لگ گیا ہے, اس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہیں, اگر کچھ لنگر کا حصہ ملے تو میں جا کر کے اس کو کھلاؤں. لگتا ایسے ہے کہ وہ بہت ہی بھوکا ہے کئی دنوں سے. تو امام حسن رونے لگے. انہوں نے فرمایا کہ نہ وہ مسکین ہے نہ کوئی ہے, وہ میرا والد علی المرتضیٰ ہے. اللہ, ہمارا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو کھلاتے ہیں تو خود بھوکے رہتے ہیں. اللہ, وہ میرے والد علی المرتضیٰ ہیں. تو یہ تھا سخاوت اور ایثار کا عالم اہل بیت کے گھرانے کا. اور وہ واقعہ سید صاحب مجھے وہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, آج کا سوال جو ہے وہ ہم روز ناظرین سے پوچھتے ہیں اور جن کا صحیح جواب ہوتا ہے ان کو کسان آئل کی جانب سے ہم گفٹ پیش کرتے ہیں. سوری ناظرین کرام, آج کا سوال ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر مبارک کتنی تھی؟ اور جو کل ہم نے سوال پوچھا تھا سیدنا قاسم بن امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت 47 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی, اور درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیا, خوش نصیب کا نام ہے مبارک حسن صاحب, سانگڑ سندھ سے ان کا تعلق ہے. مبارک صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گفٹ ہم آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے. جی غازی صاحب, خلفائے راشدین نے حضرات حسنین کا جو وظیفہ تھا جو بیت المال سے پیش کیا جاتا تھا وہ اصحاب بدر جتنا رکھا تھا آپ کی عظمت شان کے حوالے سے, اور سیدنا عمر فاروق نے عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ رکھا تھا. بالکل, مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ وہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی تھی, اور وہ ساری کی ساری رقم حضرت امام حسن بھی اور حضرت امام حسین بھی مستحقین کو, مساکین کو, فقراء کو, سائلوں کو اور مہمانوں کو عطا فرماتے تھے. اور اپنے لیے تو پھر وہی بھوک پیاس ہے جو ترجیح تھی, جو ان کے نانا نے اپنے لیے فخر قرار دیا تھا, وہی فخر شیوا رکھا آپ نے ہمیشہ اپنا. اور وہ اتنی بڑی رقم, تمام تذکرے, تمام تاریخیں, حدیث کی کتابیں گواہ ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ سائلوں کے لیے, مسافروں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے اپنے عہد کی سب سے بڑی پناہ گاہ رہا ہے ہمیشہ.
واہ واہ، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سید صاحب آج بھی امام حسین علیہ السلام کے روضہ انور پہ، خیر میں تو ان کا گدا تھا اس دربار کا، میں جتنے دن رہا سوائے 2 دن کے کھانا وہیں کھایا، انہی کے لنگر پہ، دوپہر کا بھی شام کا بھی، اور کیسا لذیذ کھانا تھا اور کتنا اعلیٰ کھانا بیان نہیں ہو سکتا، اور وہ کیسا لنگر کھانا خوبصورت ہے، کیا کوئی 5 سٹار اور یہ وہ کوئی دنیا بھر میں مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر میں وہ خشک روٹیاں خشک کر کے وہاں سے وہ لے بھی آیا ٹکڑے لا کے اپنے دوست احباب کو بھی یہاں پہ میں نے، بڑی قسمت کی بات ہے وہ لنگر کھانا جو ہے وہ بڑی بات ہے. اور جب وہ نوازتے تھے نا وہاں پہ ہمیں VIP ٹریٹمنٹ مل رہا تھا، تو میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہتا تھا یہ خود کرم فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ حکومت کے کارندے یہ کر رہے ہیں، یہ خود وہ کرم فرماتے ہیں. تو یہ تو ہم تو انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں. غازی صاحب حضرت امام حسین علی الخصوص آپ کا جو سخاوت معنوی ہے، روحانی سخاوت، اس کا سلسلہ بھی جاری ہے. سبحان یعنی اگر کوئی آپ کے وسیلے سے آپ کو واسطہ بنا کے کوئی بھی دعا مانگے تو رحمت ایزدی سے بعید ہے کہ وہ قبول نہ ہو. کیوں سید صاحب آج بھی بے شک اسی طرح فیض ملتا ہے. بالکل اسی طرح. آپ سید زادے ہیں اور صوفی ہیں، آپ دونوں ہی ماشاءاللہ صوفی ہیں، دونوں پیر گھرانوں سے ہیں، آپ تو خود سجادہ نشین ہیں. جی ان کا فیض بالکل اسی طرح، بلکہ مشائخ نے اور بزرگان نے یہ لکھا ہے کہ جس پردہ فرما جانے کے بعد ان کے فیض کی قوت پہلے سے 2 چند ہو جاتی ہے. اچھا جی ہاں، اس لیے کہ اس دنیا میں ان کی توجہ خالق کی طرف بھی ہوتی ہے، مخلوق کی طرف بھی ہوتی ہے. اس دنیا میں جا کر کے ان کی ساری توجہ جو ہے وہ خالق سے لے کر مخلوق کو دینے کی طرف ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. مخلوق کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ان کو بے پناہ پیار، بے پناہ پیار امت کو، امت کی خاطر تو یہ سارا کچھ ہوا. ہاں سبحان اللہ سبحان. اور دین کی خاطر جتنی قربانی آپ نے دی ہے، بحر حق در خاک و خون غلطی داشت، علامہ اقبال نے فرمایا نا. اچھا پس بنائے لا الہ گردی داشت. واہ وہ خواجہ معین الدین چشتی والی بات اور یہ آپس میں مل رہی ہے نا. اچھا مل رہی. بنا لا الہ گردی، بنا لا الہ بھی یہی ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو معبود کے اختیارات لے کر کے دنیا میں حکمرانی اپنی شروع کر دے، تو جو بھی اس کے خلاف اٹھے گا تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. پس بنا لا الہ گردی داشت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی، تمام اولیاء کرام جتنے رہے تاریخ میں انہوں نے امام پاک سے بہت پیار کیا، بہت غیر معمولی پیار کیا. تمام اولیاء کرام نے، اس میں کوئی ایک ایسی مثال بھی نہیں ملتی پورے عالم اسلام میں جو اس عقیدت اور محبت سے خالی ہو. البتہ ایک افسوسناک بات اگر اجازت ہو تو میں یہ کہوں، بہت سارے ایسے دانشور پچھلے کئی برس سے پیدا ہو چکے ہیں جن کی دانشور کا لفظ ہے. جی ہاں ایسا ہی ہے. یعنی جن کو وہ کتاب لکھ رہے ہیں حضرت امام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں، تو لگتا یہ ہے کہ اس میں نیت یہ ہے کہ جتنی بھی کمزور روایات ہیں اور اہل بیت کے خانوادے کی شان کو جتنا گھٹا کر بیان کیا جا سکے، وہ کہ عجیب افسوسناک صورت ہے. بہت یعنی جو لوگ ضمانت ایمان ہیں ان کے بارے میں اگر یہ رویہ ہے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک نفسیات میں نے عام لوگوں میں دیکھی ہے، جو بونے لوگ ہوتے ہیں نا اپنا قد بڑھانے کے لیے، وہ اپنا قد بڑھانے کے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاؤں کاٹے ہیں. ہمارے پروگرام میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، کچھ ایسے میسیجز آتے ہیں تو میں ہنس دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ جو چھوٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ جو سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے، ہم ان کے غلام ہیں. افسوس کی بات ہے نا. چلیے عام لوگوں کو تو آپ ہٹا لیں، نیچے کر لیں، ان کو گرا لیں، وہاں تو خطرہ ایمان ہے، وہاں تو ایسی بے تکلفی بالکل روا نہیں ہے. ایک لمحہ ایک تھاٹ اگر ان کی شان کے خلاف آ گیا تو ایمان فارغ ہے. یعنی آپ حریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور افراد خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور تصانیف چھوڑ رہے ہیں، تو آپ میں رتی برابر بھی ایمان کی رمق نہیں ہے. اچھا میں اس کو ایک اور پہلو سے، قانونی پہلو سے لیتا ہوں، میرا قانون سے تعلق ہے. سید صاحب کے امام حسین، امام حسن کی شان پاک میں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان میں، سیدنا علی المرتضیٰ کی شان، اگر کوئی ہرزہ سرائی کرتا ہے تو یہ بھی گستاخی رسول بنتی. بے شک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بنتی. اس لیے کہ اگر امام شافعی یہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو کوئی جوتڑی کہہ دے تو اس کو بھی سزا دو. تو اگر وہ نالین پاک کی شان کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ گستاخی رسول شمار ہوتی ہے. تو اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی. امام احمد ابن حنبل، علامہ ابن جوزی، ان کے متعلق تمام کتابوں میں آیا ہے کہ جنہوں نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ مقابلہ کیا
ان پر انہوں نے کفر کے فتوے دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی پیر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت۔ ناظرین کرام، دل کی جملہ بیماریوں کے لیے یہ بہترین دعا ہے، اور جن کو آج تک میں نے یہ دعا بتائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بھی لوگ تھے جن کا بائی پاس پھر بعد میں نہیں ہوا۔ ہر نماز کے بعد اپنا دایاں ہاتھ دل کے مقام پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی، اور پھر ہاتھ پر دم کر کے دل کے مقام پر اس طرح پھیریں۔ یہ دل کے امراض سے حفاظت کا مجرب نسخہ ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، بے شک دین ایک درخت کی مانند ہے، اس کی جڑ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ کریم آپ کو جوہر ایمان عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ یہی ہمارے لیے مدار نجات ہوگا۔ اب لاڈلے میاں کی آواز میں آپ کو ہم منقبت بارگاہ سیدنا امام حسین سنا رہے ہیں، اور یہ بہت بزرگوں کی اولاد ہیں لاڈلے میاں، ان کے ساتھ رہیے۔ اس ایک لال میں دونوں جہاں کے جوہر ہیں، اس ایک لال میں دونوں جہاں کے جوہر ہیں، حسین آ گئے اب شاداں بہت پیمبر ہیں، حسین آ گئے شاداں بہت پیمبر ہیں، رہے حسین پہ اے بند باندھنے والو، رہے حسین پہ اے بند باندھنے والو، حسین نہر نہیں ہے وہ ایک سمندر ہے، حسین نہر نہیں ہے وہ ایک سمندر ہے، قدم زمین پہ رکھو یہ مگر سمجھ کے رکھو، قدم زمین پہ رکھو یہ مگر سمجھ کے رکھو، حسین ابن علی زمین کا محور ہے، حسین ابن علی زمین کا محور ہے، وہ دست جبر سے تا حشر مٹ نہیں سکتی، وہ دست جبر سے تا حشر مٹ نہیں سکتی، نبی کے لاڈلے جس قوم کا مقدر ہے،
نبی کے لاڈلے جس قوم کا مقدر ہے، اس ایک لال میں دونوں جہاں کے جوہر ہیں۔ حسین آ گئے شادہ بہت پیمبر ہیں، اس ایک لال میں۔ یہ کلام استاد الشعراء سید وحید اللہ ہاشمی صاحب کا تھا جو میں نے پیش کیا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ لاڈے میاں۔